अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। तीसरा लेवल और हमारा सेकंड लास्ट सबक है, 19वां सबक, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अफ़ाले कुलूब। आखिरी सेकंड लास्ट फेल की अकसाम में से, फेल की बहुत सी अकसाम अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उनमें से ये है अफ़ाले कुलूब। क्या मतलब, लेकिन अफ़ाल कुलूब किसे कहते हैं उससे पहले कहते हैं कि हल्का सा याद हो जाए कि अफ़ाल की और कौन कौन सी किस्में पढ़ी हैं। अफ़ाल नाक़सा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, और अफ़ाल नाक़सा के बाद उनकी यहाँ 11 मिसालें मौजूद थी। काना, वल्ला, आदा, गदा, अस्बहा, अमसा, बाता, माजाला, माबारहा, मादामा, लैसा। कुल टोटल 17 हैं, लेकिन 11 का कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उनका जिक्र किया। अफ़ाल मद ज़म, मदहु, ज़म, वो अफ़ाल जिनके जरिए किसी की तारीफ या मजम्मत की जाए। अफ़ाल मद व ज़म 4 हैं, 2 मदह के लिए और 2 ज़म के लिए आते हैं। कुरान शरीफ में टोटल 4 हैं, लेकिन कुरान में 3 इस्तेमाल हुए, लिहाजा 3 ही बताए हैं, निअमा, बिअसा और साआ। एक और चौथा भी है हब्बदा, उसको यहाँ जिक्र नहीं किया क्योंकि कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। जी, तो आज हमारा नया सबक जो है वो अफ़ाल कुलूब। अब अफ़ाल कुलूब कहते हैं कि वो अफ़ाल जो यकीन या शक के लिए इस्तेमाल हो, और ये यकीन या शक कहाँ होता है? दिल में। किस चीज के बारे में आपको यकीन पैदा होगा तो वो भी दिल में, और अगर किसी के बारे में बदगुमानी होगी, शक होगा, वो भी दिल में। तो लिहाजा यकीन और शक का मर्जा मकाम वो दिल है, यही शक और यही यकीन पैदा होता है। इसीलिए वो अफ़ाल जो यकीन का माना देते हैं या शक का माना देते हैं, उनका नाम रखा गया अफ़ाल कुलूब। गोया के वो अफ़ाल जो दिल से ताल्लुक रखते हैं। जी, कल्बी कैफियत की बयान की वजह से इन्हें अफ़ाल कुलूब कहते हैं, कि दिल की ये इजहार की जो सूरत हाल होती है, उस कैफियत को, उस हालत को बयान करते हैं, यकीन में हो या शक में हो। अफ़ाल कुलूब 7 हैं, 3 यकीन के लिए, पक्का पक्का यकीन होगा, और 3 जो है ये बिल्कुल शक के लिए, और एक जो है ये कभी यकीन के लिए, शक के लिए, दोनों के लिए आएगा। इससे पता चला कि लोगों की कभी न कभी एक किस्म दरमियान में रहेगी, ना वो इनमें शुमार होंगे ना इनमें होंगे, ना अपने आप को इधर शुमार करेंगे ना उधर करेंगे। लेकिन ज़हन में रखिएगा, जब बात आ जाए रब के बंदों की, जब बात आ जाए शैतान की बंदों की, फिर दरमियान में नहीं रखना, किसी एक तरफ हो जाना है। वरना दरमियान में जो इस हालत में होगा वो मुनाफिक होगा, फी असफल दर्क, वो फिर सबसे नीचे में वो रगड़ा जाएगा। जी, तो यकीन के लिए जो 3 फेल आते हैं वो 3 फेल हैं, आलिमा, वजदा, रआ। आलिमा, वजदा, रआ। और शक के लिए जो आते हैं हसीबा, वन्ना, खिलतु। और जो दोनों के दरमियान में आता है वो ज़ामा है। कभी ज़ामा यकीन का माना देगा, कभी ये शक का माना देगा। कुरान करीम में ये सब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब पहले 3 लफ्ज की तरफ आते हैं। आलिमा, जानना, एक है वजदा, पाना, रआ। अच्छा, ये तीनों लफ्ज ऐसे हैं कि इनके दो दो मीनिंग पाई जाती है। एक मीनिंग इनका ताल्लुक है दिल से, आलिमा, जान लिया, यानी दिल में उसकी ये बात पैदा होगी कि ये ऐसे है। वजदा, उसके दिल में ये बात पाई गई। और रआ, एक है ज़ाहिरी आंखों से देखना, एक है जिसको कहते हैं कि ये साहिब बसीरत आदमी है, ये चीज की लॉजिक तक पहुंच जाता है, इसको कहते हैं रआ। अगर इनका पहला फर्स्ट मीनिंग दी जाए, यानी ज़ाहिरी आंखों से देखना, ज़ाहिरी असबाब की वजह से जानना या ज़ाहिरी असबाब में पाया जाना, तो ये फिर अफ़ाल कुलूब में से नहीं कहलाएंगे। फिर अफ़ाल कुलूब का खासा जो है वो इनमें नहीं होगा। और बाकी ये अल्फाज जो हैं ये दिल से ही ताल्लुक रखते हैं, इनमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो टोटल 7 लफ्ज हैं। पहले 3 एक कैटेगरी है, ये दूसरी 3 गुमान वाली है, शक वाली है, और आखिरी वाला एक ही लफ्ज है जो शक और यकीन दोनों में है। वो अफ़ाल जिनका इदराक बातनी हवास से होता है, ज़ाहिरी आज़ा से नहीं। बातनी हवास से होता है, ज़ाहिरी आज़ा से नहीं। और जब अगर उनका ज़ाहिरी अज़ा वाला माना लिया जाए तो उस वक्त ये अफ़ाल कुलूब नहीं कहलाएंगे। अच्छा, अफ़ाल कुलूब
ہونے کا فائدہ کیا ہے، ان کو ایک علیحدہ قسم کیوں شمار کیے ہیں؟ اس لیے کہ یہ افعال قلوب جب یہ دل سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ان کی دو مفعول ہیں گی. ان کا خاصہ یہ ہے، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان کے دو مفعول آئیں گے جب یہ افعال قلوب کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے. اور اگر جس وقت یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے تو ان کی ایک ہی مفعول ہوگی، پھر دو مفعولیں نہیں ہوں گے. اب آ جائیں پہلے عالمہ، جاننا. ظاہری اسباب میں نہیں، دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی اور اس سے اس نے پہچان لیا. وَإِنْ عَلِمْتُمُ، عالمتا، عالمتما، عالمتم. قاعدہ یہ ہے کہ عالمتم جمع مذکر کا صیغہ، غور سے سنیے گا، شاید یہ قاعدہ پہلے آیا ہے یا نہیں. عالمتم، عبدا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، عدلتا، عدلتما، عدلتم. یہ جمع کا صیغہ جو ہے جمع مذکر کا، تم، عالمتم، سمعتم، صبرتم، عبدتم. اس تم کے بعد اگر ضمیر متصل آ جائے، یعنی وہ ضمیر ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ینا، تو اس وقت اس ضمیر اور یہ تم کے درمیان میں ایک اور حرف کا اضافہ کریں گے جو واو ہوگی. جیسے دیکھیں فَإِنْ عَلِمْتُمْ سے کیا بن گیا؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ. اسی طرح اگر عادل تم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے عدل کیا اس کے ساتھ، تو ہوگا عادل تمو ہو. اگر یہ ہو جائے کہ آپ نے عبادت کی، آپ سب نے عبادت کی اس کی، عبد تم، آپ سب نے عبادت کی، لیکن جب ہو لگائے دیں گے تو ہوگا عبد تمو ہو. اگر یہ ہو جائے کہ آپ نے قتل کیا ان دو کا، تو ہوگا قتل تمو ہما، آپ نے دونوں قتل کیا. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب جمع مذکر مخاطب فعل ماضی کے اندر صیغہ ہو، علم تم، ضرب تم، سمع تم، عدل تم، اس کے بعد ضمیر متصل لگ جائے تو پھر یہ تم میم کو پیش دے دیں گے، اس کے بعد ایک واو درمیان میں لے آئیں گے، تو یہ بن جائے گا عالم تموہن. فَإِن، اگر عالم تم جان لو، ظاہری اسباب نہیں، دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، کوئی ایسے آپ نے ان میں کچھ چیزیں دیکھی، ہن ان خواتین کو، مومنات ایمان والی، تو یہاں عالم تم کی دو مفعول آ گئی. جی یہ قاعدہ تمام افعال کے لیے، جب بھی کسی بھی فعل جو جمع مذکر مخاطب کا ہو اس کے بعد ضمیر متصل آ جائے. جی دیکھیں اب اس کا فائدہ، افعال قلوب میں سے اس کی دو مفعول ہوگی. فَإِنْ عَلِمْتُمُ، عَلِمْتُمُ یہ فعل فاعل ہے، ہن یہ مفعول اول ہے، اور مؤمنات یہ مفعول ثانی ہے. وجد پانا، ووجد اور پایا تجھ کو، ووجد اور پایا اس نے، کا آپ کو، عائلن تنگ دست، تنگ دست، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، فاغنا غنی کر دیا. فوجد پایا، رب کائنات نے، اس کو اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے، دو مفعول ہیں. وجدہ فعل فاعل، کا ایک مفعول، عائلن یہ دوسری مفعول آ گئی، دو مفعول ہیں. فاغنا پس تو نہیں کر دیا. رآ دیکھنا، افرأیت کیا پس دیکھا ہے تو نے، من اس شخص کو، اتخذا کہ بنا لیا ہے اس نے، الہو اپنا معبود، ہواہو اپنے خواہشات کو، اپنی خواہشات کو. افرائیت من اتخذ الہ ہواہو. اب افرائیت کے بعد یہ دو آ گئی، من اتخذ الہ ہواہو یہ دوسرا مفعول اس کا آ گیا. اور رویت سے مراد دل کا دیکھنا ہے، آنکھ سے جب دیکھنا ہوگا تو یہ ایک مفعول آئے گا. حسبہ سمجھنا، حسبت ہو لجتن سمجھی وہ، ہو اس کو، پانی کا حوض، اس نے دل میں گمان کے کہ پانی کا حوض ہے. تو یہ مفعول اول، لجتن مفعول ثانی، پہلا مفعول دوسرا مفعول. ظن گمان کرنا، نظن
گمان کر دیں ہم کم آپ کو کاذبین جھوٹا، یہ دوسری مفعول ہے، یہ مفعول اول یہ مفعول ثانی۔ زعم الذین گمان کیا الذین لوگوں نے کفروا جو کفر کیا، یہ فاعل ہے الذین کفروا، الن یبعثوا الن یبعثوا کہ نہیں اٹھائے جائیں گے وہ، تو الن یبعثوا کیونکہ یہ ان مصدریہ کی تعویل میں اگر یہ پورا فعل ایک جملہ مفعول بن رہا ہے تو یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ اکیلا دو مفعول کے برابر ہے۔ جی مزید مثالیں، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ پس جان لیا انہوں نے، ان الحق کہ بے شک حق للہ اللہ کے لیے ہے۔ فَعَلِمُوا فعل فاعل ہے، ان الحق للہ یہ پورا جملہ مل کر مفعول بن رہا ہے، اس لیے یہ اکیلا ہی دو کے کافی ہے۔ آگے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بس اوقات عالم تو عرفتوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی عالم تو معنی پہچاننے کے معنی میں آتا ہے، دل سے جاننے کے معنی میں نہیں، تو تب اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، ایسی عالم یا افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا۔ جیسے مثال قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا، یہ جان لینے کے معنی میں ہے، عرفتوں کے معنی میں ہے، ہر ایک قبیلے نے مشربہم یہ مفعول ہے اپنے پینے کی جگہ۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور پایا انہوں نے ما اس چیز کو جو عمل کیا تھا، حاضرہ موجود، تو یہ مفعول اول حاضرہ مفعول بھی دوسرا مفعول ہو جائے گا۔ بس اوقات وجد تو اصبتو کے معنی میں ہوتا ہے، تب اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، اسی عالمیہ فعال قلوب میں سے نہیں ہوتا۔ وجدنا علیہ آباءنا پایا ہم نے اس پر آبا و اجداد کو، گویا کہ اس کا تعلق دل سے نہیں ہے، ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم نے اپنے والد کو پایا اس بات پر۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارا اور دیکھے گا تو لوگوں کو کہ نشے میں ہوں گے، یہاں مراد یہ نہیں آنکھ سے آپ دیکھیں، بس اوقات رائی تو ابصر تو کے معنی میں آنکھوں سے دیکھنے کے معنی جب آئے گا تو اس صورت کا یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا، تب اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، ایسی عالمی افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا۔ جیسے رائی تو احد عشر کوکبا، وہ آنکھ سے دیکھنا مراد لے رہے ہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا کہ مجھے 11 ستارے نظر آئے۔ حسبتا آپ گمان کرو گے، ہم ان کو لؤلؤا منثورا موتی بکھرے ہوئے، تو حسبتا فعل فاعل ہم مفعول اول، لؤلؤا منثورا یہ دوسرا مفعول ہے، موصول صفت ہے۔ وظنوا اور گمان کیا انہوں نے، اللہ ملجا کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ بچنے کی جگہ، من اللہ اللہ کے پاس سے، الا الیہ مگر اسی کے پاس، اللہ سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر اسی کے پاس۔ بل زعمتم بلکہ گمان کیا تم نے، الن نجعل کہ ہرگز نہیں بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، موعدہ وعدہ کی جگہ، تو زعمتم آ گیا، اس کا معنی میں گمان کرنا، کہ بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ نہیں بنائی کہ وعدہ جو کیا ہے اس کو کہاں پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں فعال قلوب کی مثالیں دی ہیں کہ جو قلبی احساسات اور باطنی کیفیات ہوتی ہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو علم میں تھا کہ بے شک تم ستذکرونہن کہ تم جلدی کرو گے تذکرہ کرتے ہوئے ان کے پاس، بھائی ہم نے شادی کرنی ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم البتہ یقیناً انہوں نے پایا اللہ کو تواباً توبہ کرنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا، دو مفعولیں آ گئی۔ رأیتہم میں نے دیکھا، ہم ان کو لی میرے لیے، ساجدین سجدے کرتے ہوئے، تو ہم ایک مفعول، ساجدین دوسرا مفعول۔ لا تحسبوہ افعال قلوب میں سے، تم مت گمان کرو ہو اس کو، شر لکم اس کو برا اپنے لیے، کہ اس کو تم اپنے لیے برا گمان مت کرو۔ ما اظن میں نہیں گمان کرتا، الساعۃ قائمۃ یہ کہ قیامت قائم ہوگی، ان زعمتم اگر سمجھتے ہو تم، انکم اولیاء کہ تم ولی ہو، للہ اللہ کے لیے۔ خلاصہ کلام، افعال کی ایک قسم ہے افعال قلوب، افعال قلوب سے مراد وہ افعال کہ جن کا تعلق دل سے ہے۔ دل سے کیسے؟
یا تو وہ یقین پر بات کرتے ہیں یا شک پر. تو شک اور یقین کس چیز کے بارے میں؟ وہ دل میں ہوتا ہے. تو ان کا خاصہ کیا ہے کہ افعال قلوب کی دو مفعول آئیں گی، ایک کو مفعول اول، دوسرے کو مفعول ثانی کہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت. اچھا، قاعدہ یہ قاعدے کا نام ہے انتم ضربتم. ویری انتہائی آسان اور سادہ قاعدہ ہے. وہ یہ کہ کوئی بھی فعل جو یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ماضی میں، علمتم، عبدتم، نصرتم، ضربتم، سمعتم، یہ جو تم آتا ہے لفظ، اس کے لیے قاعدہ یہ کہ جب اس فعل کے بعد یعنی اس صیغے کے بعد ضمیر متصل لگ جائے. ضمیر متصل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جینا، اس طرح ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، جینا، مؤنث ہو یا مذکر ہو، جب ان میں سے ادھر لگ جائے، جیسے عالم تم، اس کا عالم تمہیں کہ تم نے جان لیا، ہم کہتے ہیں آپ نے جان لیا اس کو، تو اس کے ساتھ ضمیر لگے گی ہو. تو اب یہ کیسے لگے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میم کی جگہ کے بعد واو ہم لائیں گے، تو اس کو ہم کریں گے عالم تمو. اس کے بعد یہ ہا لگے گا. ڈائریکٹ لگاتے تو یہ ہوتا عالم تم ہو، پڑھنا مشکل تھا. واو لگا دیا تو آپ پڑھیں گے عالم تمو ہو. لکھا صحیح نہیں، علم تم ہو. جی، اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ آپ نے ان دونوں کو جان لیا، تو اسی کو ہم ہما بنا لیں گے، عالم تمو ہما، یا عالم تمو ہننا. علم تم آپ نے صحیح لکھ دیجئے، علم تم صحیح لکھا ہوا نہیں ہے. میم نہیں، او جی، میم نہیں جی. یہ آ گئی میم. عالم، ایک منٹ اس کو میں پورے کو ٹھیک کر لیتا ہوں. عالم اب یہ منہ بن گیا. عالم تمو ہننا. اس طرح عبد تم ہے، عبد تم، اس کے بعد ضمیر آ جاتی ہے کہ تم نے عبادت کی میری. تو کیا بنائیں گے؟ جملہ بنائیے گا، آپ سب نے میری عبادت کی. عبد تمونی یا عبد جی، عبد تمو، میم کے بعد ہم نے وہ لگا دیا عبد تمو، اس کے بعد آ جائے گا نی، عبد تمونی. یہ نصر تم ہے، تم سب نے مدد کی اس ایک عورت کی. تو کیا بنے گا؟ نصر تمو نصر تموہا. جی، تمو ہاں. آسان سا قاعدہ ہے. انتم ضربتم قاعدے کا نام ہے. قاعدہ یہ کہ یہ ایک صیغے کے ساتھ صرف خاص ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ جو فعل ماضی میں آتا ہے جس میں آخری لفظ تم آتا ہے، اس کے بعد جب بھی ضمیر متصل لگائیں گے تو اس میم کے بعد واو کا اضافہ کر دیں گے، پھر اس کے بعد ضمیر متصل لگائیں گے، جیسے کہ ان مثالوں میں عبد تموہ، عبد تموہن، عبد تمونی، نصر تموہا، کوئی بھی ضمیر متصل لگے گی. اس کو انتم ضربتم کیوں کہتے ہیں؟ اصل کے اندر یہ ایسے ہے کہ انتم کی گردان آپ نے سب سے پہلی پڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر فصل ٹھیک میں ہے، ہے. تو اس میں یہ جی. تم آتا ہے. پھر یہی تم وہاں سے جو ہے ریزرو ہو کے تو ضرب کی گردان، کیونکہ سب سے پہلا باب جو ہوتا ہے وہ ضرب تم ہم پڑھتے ہیں. اور قاعدوں کے اندر اکثر یہی ہوتا ہے کہ جہاں جس لفظ میں جو رول سب سے پہلے جاری ہوتا ہے تو اس قاعدے کا نام بھی اسی لفظ سے رکھ دیا جاتا ہے. معلم صاحب یہ جو مثال تھی نا رأیتہم لی ساجدین، میں جی. اس کی وجہ سے تھوڑی کنفیوز